अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। 3 खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक कि क्या जो नून लीग की हुकूमत है, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने जा रही है, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। दूसरा, आज एक दफ़ा फिर कुछ घंटों के लिए तोरखम सरहद बंद कर दी गई थी। वजह क्या बनी और दोबारा तोरखम सरहद को क्यों खोला गया। और आज ये भी बात करेंगे अगेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, उसमें पाकिस्तान की जानिब से कुछ नए शवाहिद सामने आए हैं, जिसमें पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि इससे ये बात साबित होती है कि कैसे अफगान तालिबान टीटीपी और जो उससे जुड़े दूसरे ग्रोह हैं उनको ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए उकसा भी रहे हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे हम सबसे पहले कल वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ब्रसल्स गए थे न्यूक्लियर समिट अटेंड करने और वापसी पर वहाँ पर लंदन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो संजीदगी से इस बात का जायज़ा लेगा और फैसला करेगा कि क्या भारत के साथ पाकिस्तान को तिजारत बहाल करनी चाहिए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान में बेशतर जो बिजनेस और जो ताजर कम्युनिटी है वो चाहती है कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं वो बहाल किए जाएं। अब वो कौन से बड़े बिजनेसमैन हैं जो चाहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये तो उनका बयान था, लेकिन अंदरूनी खाना इसके हवाले से क्या बातचीत हो रही है, दफ्तर खारजा का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोचती है। लेकिन आगाज़ में आई थिंक ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात थे वो मुनक़ते हुए। पाकिस्तान का फ़ैसला था 5 अगस्त 2019 के बाद, जब भारत ने यकतरफ़ा तौर पर कश्मीर की जो ख़ुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया था। और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के उस इक़दाम के ख़िलाफ़ कई अहम स्टेप्स लिए थे, जिसमें जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड करना, यानी कि जो पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर थे उनको वापस भेज दिया था। और जो पाकिस्तान ने अपॉइंट करना था अपना जो हाई कमिश्नर इन न्यू दिल्ली, उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के सफारतखाने में हाई कमिश्नर नहीं था तो अपॉइंट तो कर दिया गया था, लेकिन उसको भी फिर पाकिस्तान ने नहीं भेजा। उसके साथ जो दूसरा पाकिस्तान ने फैसला किया वो हर तरह की जो तिजारत थी भारत के साथ उसको मुअत्तल कर दिया। और वो जो फैसला है आज भी बरकरार है। और पाकिस्तान ने बाद में ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उनको बहाल करना और जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको बहाल करने के हवाले से एक शर्त रखी कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस नहीं लेता, उस वक्त तक ना तो भारत के साथ जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो पुरानी सतह पे आ सकते हैं और ना ही तिजारती ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान और भारत के जो तिजारती ताल्लुकात अगस्त 2019 से मुनक़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आइटम्स जिनको पाकिस्तान ने एग्जम्पशन दी कि उसके हवाले से पाकिस्तान अभी भी इंपोर्ट करता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन यानी कि फार्मास्यूटिकल का जो शोबा है, जो अद्वियात बनाने का जो रॉ मटेरियल है, उसके हवाले से पाकिस्तान ने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनको एग्जम्पशन दी है कि वो फिर भी बावजूद तिजारती पाबंदियों के भारत के साथ वो रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत के अंदर जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, और अगर भारत के अलावा पाकिस्तान कहीं और से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी महंगाई है, तो जो अद्वियात की कीमतें हैं वो तो आसमान को छूने लगेंगी। तो इसलिए हुकूमत की मजबूरी थी कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए और अवाम के फर्दर जो एंगर है उससे बचने के लिए उन्होंने ये एग्जम्पशन दी कि जो अद्वियात के हवाले से जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इससे एक और अंदाज़ा भी होता है कि हमारी पॉलिसी जो है वो कितनी फ्लॉड है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक पोजीशन ले ली है कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को वापस नहीं लिया जाता तो तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे। लेकिन भारत बड़ा वाज़े है कि ना सिर्फ 5 अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद उसने कई और ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे 5 अगस्त वाली सिचुएशन पे तो वापस जाना, पहले वाली जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। और दूसरी ये बात है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी हुकूमत नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप लिया, तो भारत के अंदर जो उनका अपना वोट बैंक है, जो उनकी सपोर्ट बेस है, उसमें बहुत इजाफा हुआ, क्योंकि उनको लगता है कि ये भारत की गवर्नमेंट की तरफ से एक दुरुस्त इकदाम था। तो इस सिचुएशन में अब पाकिस्तान के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कई जो मसाइल हैं उससे वो दो चार है, और बाकी पड़ोसी ममालिक के साथ अफ़गानिस्तान आगे चल के बात भी करेंगे, जो हमारी ताल्लुकात की नौइयत है हमारे सामने है। ईरान के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव है, और वैसे भी
ایران کے ساتھ ایران پر جو مغرب کی پابندیاں ہیں، تو اس طریقے سے فل جو پوٹینشل ہے وہ آپ ریئلائز بھی نہیں کر سکتے تجارت کا. تو ایسی صورت میں بچ کے پیچھے چین رہ جاتا ہے جس کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں. تو ایک ایسا ملک جس کو اپنی معیشت کو ریوائیو کرنا ہے، اگر اس کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات نہ ہوں تو یقینی طور پر جو اکنامک چیلنج ہے وہ پھر کافی گھمبیر ہو جاتا ہے. تو اس تناظر میں ماضی میں بھی کوشش ہوئی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی کہ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بحال کیے جائیں، اور اس میں سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ان لائک دا پاسٹ جو ماضی میں کوشش ہوئی، یعنی کہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو پاکستان کی فوج یعنی کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر آئیں، بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال ہوں، اور اس میں جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. جو بیک چینل چل رہے تھے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے جو اس وقت کے ISI کے سربراہ تھے جنرل فیض حمید، ان کی کئی ملاقاتیں بھی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے اجت ڈوول، اور ان ملاقاتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ فروری 2021 میں پاکستان اور بھارت نے 2003 کی جو سیز فائر تھی لائن آف کنٹرول پر، اس کو جو معاہدہ تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا. اور آج تک وہ جو انڈرسٹینڈنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی تھی فروری 2021 میں، ڈسپائٹ جتنی ٹینشنز رہی ہوں دونوں ملکوں کے درمیان، وہ جو سیز فائر ہے ابھی بھی لائن آف کنٹرول پر قائم ہے. اگر کبھی کبھار اکا دکا لوکل لیول پر چھوٹے واقعات ہوئے بھی ہیں تو جو چینل آف کمیونیکیشن ہے دونوں ملٹریز کے درمیان وہ اتنا روبسٹ ہے کہ وہ کوئی بڑا ایشو نہیں بنا. لیکن جو اس بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی اس میں سیریز آف سٹیپس لینے تھے دونوں ملکوں نے. تو ایک تو سیز فائر کی جو بحالی تھی، اور دوسرا جو تھا کہ پاکستان ایز پارٹ آف CBM جو یک طرفہ طور پر تجارتی تعلقات ختم کیے تھے بھارت کے ساتھ، اس کو بحال کرے گا. اور آپ کو یاد پڑتا ہو تو اس وقت جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس نے فیصلہ بھی کیا تھا حماد اظہر کی سربراہی میں کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں پارشلی وہ بحال کرے گا، یعنی کہ کپاس اور غالباً جو چینی ہے وہ امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی بھارت سے. اور انٹرسٹنگلی جب وہ ECC نے متفقہ طور پر اس فیصلے کی منظوری دی، اور کیونکہ جو کامرس منسٹری تھی وہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے پاس تھی، تو بطور کامرس منسٹر انہوں نے اس فیصلے کو انڈورس کیا. لیکن جب وہ یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے پاس گیا، عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو ECC فیصلے کرتی ہے تو وفاقی کابینہ اس کو سمپلی انڈورس کر دیتی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے پہلے ہی کنسنسس ہوتا ہے. تو وہ ریئر اوکیزن تھا کہ جب وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ گیا تو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جو ہیومن رائٹس کی وزیر تھیں شیریں مزاری، جو ہارڈ لائنر سمجھی جاتی ہیں بھارت کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کے حوالے سے عمران خان کو وارن کیا کہ اگر آپ 5 اگست 2019 کی جو پوزیشن ہے اس کو، پرانی پوزیشن کو بحال کیے بغیر بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کریں گے تو یہ آپ کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا. جس کی وجہ سے عمران خان بیک آؤٹ کر گئے، اور جو وفاقی کابینہ ہے اس نے ECC کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے اور عمران خان وہ فیصلہ نہ کر سکے. لیکن جب اب یہ گورنمنٹ آئی ہے، اور پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے، اور اگر وہ پرائم منسٹر بنے تو یقینی طور پر ایک کوشش ہوگی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بحال کیا جائے. لیکن پاکستان میں جو متنازع انتخابات ہوئے کسی کو واضح اکثریت نہیں ملی، اور اس کے بعد پھر نواز شریف پرائم منسٹر کی دور سے باہر ہو گئے اور شہباز شریف پرائم منسٹر بنے. لیکن اس میں جو ایک اہم چینج آیا کہ ایک تو اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بنے، لیکن وہ وزیر خارجہ بن گئے. اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ نواز شریف کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں، اور جب وہ وزیر خارجہ بنے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید جو نواز شریف کی پالیسی ہے بھارت کو لے کر کے اسحاق ڈار اسی کو فالو کریں گے. تو جو کل کی ان کی پریس کانفرنس ہے وہ پہلا ایک انڈیکیشن ہے کہ جو کم از کم اسحاق ڈار یا جو نواز شریف کا کیمپ ہے وہ کیا سوچتا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کو لے کر کے. اب کیا تعلقات یہ بحال ہوں گے؟ کیا یہ سیریس موو ہے؟ میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے ایک ویڈیو کی تھی کہ بے شک آپ کے تعلقات جتنے بھی خراب ہوں کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بیک چینل ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کہیں نہ کہیں آن اینڈ آف وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور اگر تو نواز شریف پرائم منسٹر بن جاتے پھر تو ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ جب بھارت میں بھی عام انتخابات ہو جائیں گے اور نئی حکومت آ جائے گی اس سال مئی میں، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کچھ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے بڑا ہو. لیکن کیونکہ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بنے، بٹ نیور دا لیس
جو اسحاق ڈار صاحب کا کل کا بیان ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ وہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو بریک کیا جائے اور تعلقات کی بحالی کے حوالے سے کام کیا جائے۔ اب جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹریڈ پوٹینشل ہے، جب تجارت بحال تھی تو کوئی بارڈر کے ذریعے 1.5 یا 1.5 بلین ڈالر کی تجارت ہوتی تھی، ایکچوئل جو ہے وہ کوئی 5 بلین ڈالر کی تھی، کیونکہ وایا دبئی جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان ابھی بھی ہو رہی ہے اور ماضی میں بھی تجارت ہوتی تھی۔ ورلڈ بینک نے ایک سٹڈی کی تھی کچھ سال پہلے، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹریڈ کا جو فل پوٹینشل ہے اس کو ریئلائز کیا جائے تو کم از کم 25 اور 30 بلین ڈالر کی دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہو سکتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ اراؤنڈ 31 بلین ڈالرز ہیں، اور آپ امیجن کریں کہ اگر صرف بھارت کے ساتھ پاکستان کی 25 سے 30 بلین ڈالر ٹریڈ ہوتی ہے تو پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایون جو بھارت کی اکانومی ہے، خاص کر کے جو بھارتی پنجاب ہے، جب پاکستان کے ساتھ تجارت بند ہوئی، وہاں پر پیاز اور اس طرح کی جو آئٹمز ہیں وہ پاکستان وہ بھیجتے تھے، تو وہاں کے جو فارمرز ہیں ان کو بھی کافی حد تک نقصان ہوا، تو یہ ان کے بھی مفاد میں ہے۔ اور جو بزنس کمیونٹی ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر، کیونکہ بھارت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، بہت بڑے بڑے گروپس ہیں، ان کے ساتھ وہ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی کہ جو پاکستان میں بزنس کمیونٹی ہے وہ چاہتی ہے تجارتی تعلقات بحال ہوں، تو اس میں ایک جو نام ہے جو چاہتا ہے کہ تجارتی تعلقات بحال ہوں، ون آف پاکستانز لیڈنگ بزنس مین، وہ میاں منشا ہے۔ وہ اس کے حوالے سے بہت ماضی میں بھی کوشش کرتے رہے ہیں، اور نون لیگ کے ساتھ بھی کیونکہ ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بات کی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں جو میاں منشا ہے ان کا بھی کردار ہو۔ اب کیا یہ فیصلہ ہو پائے گا؟ کیا تجارت بحال ہو سکتی ہے؟ جیسے ماضی میں نے کہا کہ کوشش ہوئی، ایون کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، پھر بھی وہ تجارتی تعلقات بحال نہ ہو سکے۔ جو میری دفتر خارجہ کے ذرائع سے بات ہوئی کہ اس وقت دفتر خارجہ کے اندر بھی 2-3 رائے ہیں، کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ ایک رائے جو وی آلریڈی نو کہ جی جب تک 5 اگست 2019 کی سچویشن بحال نہیں ہوتی، یا کم از کم بھارت کوئی ایسی کنسیشن نہیں دیتا پاکستان کو، تو پاکستان کو اس کے بغیر یہ تجارتی تعلقات بحال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان ایسا کرے گا تو پھر پاکستان کی جو پوزیشن ہے ود ریگارڈ ٹو انڈیا یا جو باقی مسائل ہیں وہ کمزور ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ایک نقطہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بھارت نے اب جو پوزیشن لے لی ہے اور جو پاکستان کی اس وقت اکنامک صورتحال ہے، تو یہ تصور کرنا یا یہ سوچنا کہ بھارت اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گا، یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسی صورت میں وہ ایگزامپل بھی دیتے ہیں، جیسے چین کا ایک ماڈل ہے کہ چین کے کم و بیش اپنے تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، بھارت کے ساتھ ان کا سرحدی تنازع ہے جیسے پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن باوجود اس کے جو تجارتی تعلقات ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آئی تھنک کوئی 120-30 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ ایون جب گالوان ویلی کے اندر جون 2020 میں دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، کوئی 20 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، ایون اس ایئر بھی اگر آپ دیکھیں تو کلوز ٹو 100 بلین ڈالر کی بائلیٹرل ٹریڈ تھی بٹوین انڈیا اینڈ چائنا۔ تو ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے دفتر خارجہ کے اندر کہ ہمیں جو اپنے باقی جو مسائل ہیں اور گیون آر اون اکنامک چیلنجز، جو تجارتی تعلقات کو اس میں ایک رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے، اور اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگین آئی وڈ سے کہ کنسنسس نہیں ہے۔ ایک بات کے اوپر کنسنسس ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ بھارت کے اندر جو انتخابات ہوں گے، اور انتخابات کے بعد جو نئی حکومت ہے اور اپیرنٹلی بی جے پی کی گورنمنٹ آئے گی، تو ان کا کیا ویژن ہوگا ریگارڈنگ پاکستان کے، کیسے وہ معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور دوسرا تھوڑا سا پاکستان کی اتھارٹیز ابھی، کیونکہ الیکشنز ہونے ہیں بھارت کے اندر، اگلے ماہ سے 7 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے، تھوڑا سا نروس اس اعتبار سے بھی ہے کہ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جیسے الیکشن سے پہلے پلوامہ کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایک ٹینشن بڑی تھی، تو کہیں اس طرح کی سچویشن دوبارہ ڈیولپ نہ ہو، تو اس لیے انتظار کرنا چاہیے کہ پاکستان جو بھارت میں عام انتخابات ہوں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ تو اس لیے اس کے اوپر ضرور بات ہوگی، اور اس میں اگر ٹو بگن ود اگر ہوا بھی تو وہی 2-3 آئٹمز جو ہیں ان کو ایگزیمپشن دی جائے گی کہ ایک پہلے ٹیسٹ کیس کے طور پر پارشلی جو ہے وہ ٹریڈ اوپن کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، اور پھر فلی تعلقات کو ریسٹور کیا جائے گا۔ لیکن اٹ آل ڈیپینڈز آن انڈیا ایز ویل کہ انڈیا کیا واقعی ولنگ ہے، کیونکہ انڈیا کی پوزیشن تو یہ رہی ہے
کہ کیونکہ پاکستان نے تجارتی تعلقات سسپینڈ کیے تھے تو پاکستان کو ہی فیصلہ کرنا ہے، اگر پاکستان فیصلہ کرے گا تو وی ول بی ریڈی۔ اب دوسرا اس میں وائی پاکستان وانٹڈ کہ بھارت کے ساتھ ایک نارملائزیشن ہو، کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اور جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں تعلقات میں بہتری آئے گی۔ تو ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں تو کم از کم بھارت کے ساتھ ہمیں تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیے۔ اور رہی بات کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات خراب، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے کیسے فضائی حملے کیے 18 مارچ کو، اس کے بعد بھی کشیدگی برقرار ہے، اور آج کچھ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز چل رہی ہیں جسے پاکستانی حکام ایک ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اس ویڈیو میں مبینہ طور پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کا ایک کمانڈر ہے کہ کیسے وہ جو حافظ گل بہادر کے فائٹرز ہیں ان کے ساتھ موجود ہے، اس میں وہ مبینہ طور پر خودکش حملہ آور بھی موجود ہیں، اور ان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کریں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان نے جو حملے کیے تھے اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اب یہ حیران کن تو نہیں ہے، لیکن اس لیے حیران کن ہے کہ اب پبلکلی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو پاکستان یہ کہتا رہا کہ ٹی ٹی پی اور جو اس سے جڑے دوسرے گروہ ہیں ان کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں، افغان طالبان اس کا انکار کرتے رہے۔ اب اگر یہ جو ویڈیو ہے اس کو سچ مان بھی لیا جائے اور واقعی یہ جینون ہے تو اس سے یہ چیز فردر اسٹیبلش ہوتی ہے کہ نہ صرف انہوں نے ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر اور ان جیسے دوسرے جو گروہ ہیں ان کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، بلکہ ان کو باقاعدہ طور پر وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو انسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں۔ اور اس کے حوالے سے یو این کی ایک مانیٹرنگ جو کمیٹی ہے ان کی رپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے سال سپٹمبر میں چترال میں ٹی ٹی پی نے جو حملہ کیا تھا اس میں القاعدہ اور افغان طالبان کی سپورٹ جو ہے ان لوگوں کو، خاص کر کے جو نیچے لیول کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کے فٹ سولجرز ہیں، وہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ فراہم کر رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کلیئرلی کہ پاکستان کی جو بھی افغان اسٹریٹجی ہے وہ کتنی بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اور جانے سے پہلے آج طورخم جو بارڈر ہے، کی کراسنگ پوائنٹ بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، ماضی میں بھی بند ہوتی رہی ہے، چند گھنٹوں کے لیے ایک دفعہ پھر جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں آمد و رفت کے لیے ان کے لیے بند کر دی گئی تھی، اور اس دفعہ کوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، بلکہ جو پاکستانی سائڈ کے اوپر جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان میں جو پاکستان کی ایف سی ہے وہاں پر، جس کا کام ہے بارڈر سیکیورٹی کو دیکھنا، اور جو ایف آئی اے ہے جن کا کام ہے امیگریشن، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، لوگ زخمی بھی ہوئی ہیں، اور اختلاف یہ تھا کہ جو ایف آئی اے ہے اس کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ امیگریشن کے معاملات پر جو ایف سی ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، اور ان کے منع کرنے کے باوجود جو ایف سی ہے بقول جو وہاں پر لوکلز رپورٹ کر رہے ہیں، ایف سی جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے جو دونوں سائٹ کے اہلکار ہیں ان کی آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بھی چل رہی ہے، جو انفارچونیٹ بات ہے، جس کی وجہ سے پھر کم از کم 3 گھنٹے کے لیے یہ جو بارڈر ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے خود بھی موقع 2-3 دفعہ ملا ہے طورخم سرحد پر جانے کا، اور کہنے کو تو وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، لیکن جس طرح کی فیسلٹیز ہیں یا لیک آف اٹ ہیں، یقینی طور پر اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ کرپشن کے الزامات بھی لگتے ہیں، اہلکار جو ہیں وہ پیسے لے کر کے جو لوگوں کی وہاں پہ آمد و رفت ہے، جو سمگلنگ ہے، اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی سائڈ سے دہشت گرد آ کے کارروائی کرتے ہیں تو کئی جگہوں پہ تو وہ چھپ چھپا کے آتے ہیں، ایک طویل بارڈر ہے، اور ایسے بھی شاید انسٹنسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ پیسہ دے کر کے جو پاکستانی سائڈ کے اہلکار ان کو دے کر کے سرحد کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر یہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو پاکستان بھلے افغانستان کے اوپر دباؤ بنائی رکھے کہ ان کو ٹی ٹی پی کے خلاف، حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کرنی ہے، لیکن اپنے اینڈ پر اگر جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے آپ کو بر وقت اور لیٹسٹ معلومات ملتی رہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔